बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम कारी अताउल मन्नान साहिब, इनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अरशद तिहामी साहब। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब, आपके जमी सवालात के जवाबात लेकर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तिलावत कलाम पाक करते हैं जनाब कारी अताउल मन्नान साहिब। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुन बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जु'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अहबाब ज़ी वक़ार, आयात बय्यिनात तिलावत आपने समाअत की। सूरह बक़रा की आयात बय्यिनात हैं। क़ारी साहब ने आज आयत नंबर 157 तक तिलावत की। मफ़हूम समाअत कीजिए। खालिक़ कायनात ने फरमाया, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और शुक्र अदा किया करो मेरा, और मेरी नाशुक्री ना किया करो। ऐ ईमान वालो, मदद तलब किया करो सब्र और नमाज के ज़रिया से। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और ना कहा करो उन्हें जो कत्ल किए जाते हैं अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि तुम इसे समझ नहीं सकते। और हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें किसी एक चीज़ के ज़रिए, यानी खौफ और भूख और कमी करने से, तुम्हारे मालों और जानों और फलों में, और खुशखबरी सुनाइए इन सब्र करने वालों को जो कि जब पहुंचती है उन्हें कोई मुसीबत तो कहते हैं बेशक हम सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं, और यकीनन हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही वो खुश नसीब हैं जिन पर उनके रब की तरफ से तरह तरह की नवाज़िशें और रहमत है, और यही लोग सीधी राह पर साबित कदम हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, बड़ी मोहब्बत बरी आयात कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे अहकामात, ऐसे फ़ज़ाइल अता फ़रमाए, ऐसी बातें हमें अता फ़रमाई, ऐसा कलाम फ़रमाया कि हर मोमिन का दिल बाग बाग हो जाता है।
فرمایا تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ سبحان اللہ، کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کیسے ہے؟ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اس کا تذکرہ بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا اچھا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے تذکرے ممبروں پہ کیے جاتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو اپنے اس بندے کا ذکر کروا رہا ہے۔ آپ کسی بھی اللہ والے کے حوالے سے یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ عام زبانوں کے اوپر ان ہستیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم کا جو حکم ہے نا، اور اس کا مصداق یہ اللہ والے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ بندے کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا، آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ یہ گمان ہونا چاہیے، کیونکہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ بندہ جس طرح کا مجھ سے گمان کرتا ہے میں معاملہ بھی ویسا ہی فرماتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دل سے، زبان سے اور جسم سے پاک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے زبان کا ذکر، دل کا اور جسم کا تذکرہ کیا جائے تو یوں کہیں کہ جیسے اس کی شایان شان ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ تو خالق کائنات، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس کو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کریں۔ فرمایا کہ بندہ جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے لوگوں کے درمیان تو خالق کائنات فرماتا ہے میں اس سے اعلیٰ مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ بندے تو ہی اپنے رب سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو تیرے قریب ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، بلکہ ہمارا جسم ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ ہماری باتیں ایسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً اس بندے کو اللہ رب العالمین کی یاد حاصل ہے۔ وہ یاد ایسی ہونی چاہیے، بازار میں ہو تب بھی دل اللہ کی یاد کے اندر مستغرق ہونا چاہیے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، وہ ایک جملہ بھی ہے نا کہ ہتھ کار ولے دل یار ولے۔ یہ دل یار ولے یہ صرف ایک پنجابی کا ایک جملہ ہے سمجھانے کے لیے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے وہ نور سے منور ہوتا ہے اور گناہوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری تفاصیل ہیں۔ بہرحال اس کے بعد فرمائی ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یاد رکھیں کہ یہ دو کام ظاہری طور پہ بڑے مشکل ہیں، صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ وقت عطا فرمائے نا اس پر رک جانا، صبر کر لینا، برداشت کر لینا، اور پھر جب کوئی مشکل وقت آئے تو نماز کی جانب رجوع کرنا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی ایسا وقت آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی جانب رجوع کیا کرتے۔ اور دیکھیں کتنا ایک اعلیٰ فضیلت کا حامل ہمیں ایک ارشاد ہوا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا کہ جو صابر ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ کام بڑا مشکل ہے لیکن اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یقیناً ہر بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ وہ آزمائش کیسی ہوگی؟ بعض دفعہ تمہارا نقصان کر دیا جائے گا، بعض دفعہ تمہاری جانوں کا نقصان ہوگا، مالوں کا نقصان ہوگا، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بھی کسی طرح کا نقصان ہو تو فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر بندے کے اوپر آزمائش آنا یقینی ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ وبشر الصابرین، خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے
تو کہتے ہیں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں یہ ایک معروف بات ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تبھی ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت آئے تو اس پر یہ پڑھنا چاہیے، بلکہ مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بیمار تھا تو میں نے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ آگے سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو زندہ ہی مار دیا ہے، وہ تو بھی زندہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کم علمی کی وجہ سے ہم ایسی بات کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی مصیبت آئے تو اس پر یہ کلمات پڑھنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ تمام مجدہ سنانے کے بعد فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو یہ معاملات کرتے ہیں، جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہیں، صلوات ہیں، درودیں ہیں اور رحمت ہے، یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ آیات کے اندر بہت زیادہ تفصیل تھی، طوالت تھی، لب لباب آپ کے گوش گزار کر دیا۔ مزید تفاصیل کے لیے آپ کتب تفاسیر کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں گے جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، گرتے ہی تیرے در پر سب آن بان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، یوم جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، دونوں جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، بے شک رحیم تو ہے رحمت نشان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، کرتے ہی سجدے تجھ کو تیری ہی جستجو ہے، کرتے ہی سجدہ تجھ کو، کرتے ہی سجدہ تجھ کو تیری ہی جستجو ہے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، سبحان اللہ۔ امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، تیری ہی بارگاہ سے منگتے ہی منگنے والے، تیری ہی بارگاہ سے منگتے ہی منگنے والے، اے رب دو جہاں، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، وہ راستہ دکھا تو پروردگار عالم، وہ راستہ دکھا تو، وہ راستہ دکھا تو پروردگار
رستہ دکھا دے سیدھا اے آسمان والے، رستہ دکھا دے سیدھا اے آسمان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، جس پر چلا دیے ہیں پرہیزگار انسان، جس پر چلا دیے ہیں، جس پر چلا دیے ہیں پرہیزگار انسان، نعمت ملی ہے جن کو ہیں شکر کرنے والے، نعمت ملی ہے جن کو ہیں شکر کرنے والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور نام ان کا اب تک زندہ ہے دو جہاں میں، اور نام ان کا اب تک، اور نام ان کا اب تک زندہ ہے دو جہاں میں، تیری نظر میں ٹھہرے ہیں جو عالی شان والے، تیری نظر میں ٹھہرے ہیں جو عالی شان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، حمد و ثنا ہو تیری کونوں مکان والے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینان لایا کیوں جھڑیاں، اج نینان لایا کیوں جھڑیاں، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، ماشاءاللہ، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، اس صورت نو میں جانا کھاں، جان
آنکھاں تے رب دی میں شان آکھاں اے سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے سبحان اللہ ما ملکا ما سنا کا ماک ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکیں کتھے جا اڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا نلائیاں کیوں جھڑیاں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ احباب ذی وقار، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا کلام بڑا رکت انگیز اور اس میں بہت ساری باتیں بیان ہوئیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زیارت کے بعد یا زیارت سے پہلے جو ایک کیفیات تھیں ان کو اشعار کی صورت میں بیان کرنا، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہی ایک خاصہ ہے، کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں نا، جمال یار نے صورت میں آ کے لوٹ لیا، جمال یار نے صورت میں آ کے لوٹ لیا، حسین بن کے نظر میں سما کے لوٹ لیا۔ تو یہ زیارات جو ہیں نا، وہ ایک بندے نے سوال کیا کہ حضور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مختصر کرتا ہوں بات کو، کہ تم نہ 2 دن پانی نہ پینا اور پھر 2 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 2 دن کے بعد جب آئے تو پوچھا کہ خواب میں کیا نظر آیا؟ کہنے لگے حضور پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ تو پوچھنے پر پھر بتایا گیا کہ جب تم پانی کے بارے میں سوچتے ہو نا تو وہی چیزیں تمہیں خواب کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب تمہیں ایک سکھ ہوگی نا، یہ سکھ کا مطلب ایک کھچاؤ، اس طرح کا جب معاملہ ہوگا نا تو پھر تمہیں زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوراد و وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کسی وقت اس کو شامل کریں گے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیں سکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے انڈیا سے، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں ایک تاجر شخص جس کا نام مکیش امبانی ہے، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی ہے جس پر اس نے 1000 کروڑ روپے لگا دیے۔ پوچھنا یہ تھا کہ معاشرے میں اس طرح سے شادی کرنا اور اس پر اتنا اسراف اور فضول خرچی کرنا، اس کی کوئی شرعاً اجازت ہوتی ہے یا اخلاقی طور پر اجازت ہوتی ہے؟ چونکہ دیکھنے والے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں
کہ ہم شاید اس طرح کی شادی نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے بعض بزنس مین اور تاجر حضرات جو خود بہت امیر لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اپنے بیٹوں کی یا اولاد کی شادی کرتے ہیں تو ان کو بھی تحریک ہوتی ہے، اور وہ شو ریا اور دکھاوے کے لیے بعض مرتبہ وہ بھی اتنے ہی پیسے لگانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کیا اخلاقی طور پر اس کی اجازت ہے کہ اتنی فضول خرچی کی جائے شادیوں پر اور اپنے بچوں کی شادی بیاہ وغیرہ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ امت کی چونکہ آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت کے اندر تو سبھی ادیان آتے ہیں، چاہے ان کا تعلق نصارہ کے ساتھ ہو، چاہے یہود کے ساتھ ہو، چاہے وہ بت پرستی کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کا تعلق امت دعوت کے ساتھ تو بہرحال ہے۔ پھر دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو معاشرے کے اندر اخلاقی لحاظ سے بھی گناہ اور غلط سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو وہ یہ بات بھی آپ کے پیش نظر ہوگی کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات اور عین فطرت کے مطابق دین ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی ایسا عمل فطرت انسانی کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی عمل۔ اب چونکہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ گناہ یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو معاشرے کے اندر بھی غلط سمجھا جاتا ہے، معاملہ کرنے والے کی نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ نیتیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، تاہم ایسا معاملہ کرنا کہ جو لوگوں کو احساس کمتری کی طرف لے جانے والا ہو، یہ اخلاقاً بھی غلط ہے، شرعاً تو غلط ہے، اخلاقاً بھی غلط ہے، یعنی اخلاقی طور پر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کسی بندے کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اس کو چاہیے کہ فلاحی کاموں کے اندر اپنی دولت کو خرچ کرے اور بڑی سادگی کے ساتھ نکاح اور دیگر جو بھی رسومات کہہ لیں ان کو ادا کرے۔ دکھلاوے کے طور پر جناب اتنے زیادہ اخراجات کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو، یہ غلط ہے، ہر لحاظ سے یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ اس پر محمول کریں جی انہوں نے اپنی تہذیب کو دکھایا ہے اور پوری دنیا کے اندر اپنی ثقافت کو متعارف کروایا ہے، تو ثقافت کو متعارف کروانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ جناب اس کی وجہ سے لوگوں کے مابین ایک فضول خرچی کرنے کا رجحان پیدا ہوگا۔ آج کل تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو بھی ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے اس کو جناب بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے اور بڑے لوگ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے دیکھیے گا آپ کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہر بندے کا دل کرے گا کہ میرے پاس دولت ہے، میں بھی جناب خود نمائی کروں، میں بھی اس کو اڑاؤں ایسی فضول خرچی کے اندر۔ حدیث مبارکہ سماعت کریں جس کا مفہوم ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر اخراجات کم ہوں۔ تو اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو کم اخراجات والے نکاح کو برکت والا قرار دیا گیا، اور پھر جناب اس طرح کے معاملات کر کے تو دیکھیں لوگ اس سے برا اثر قبول کریں گے، اچھا اثر نہیں لیں گے۔ تو اس وجہ سے میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، کہ جو معاملہ ہو چکا وہ ہو چکا، ہم اس بندے کو تو روک نہیں سکتے، لیکن کم از کم جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کا آپ کوئی نیگیٹو استعمال نہ کریں، اس کو کسی اور پہلو کی جانب نہ لے کر جائیں۔ بس یہ ہے کہ جو ہو چکا اس کو چھوڑیں اور اپنے معاملات کو شریعت کے سپرد کریں، کسی کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ دنیا داری کے معاملات کے اندر اپنے سے کم طبقے کو دیکھو، پھر تمہیں صبر آئے گا، اور نیکیوں کے اندر اپنے سے اعلیٰ طبقہ جو ہے اس کو دیکھو۔ ہمارے ہاں الٹی ہی چال چلتے ہیں جناب، کہ جہاں دنیا داری کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں جی فلاں بندے کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت ہے، فلاں کی جناب وہاں پر کاریں کوٹھیاں ہیں تو میری بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کا
سب سے جو برا اثر ایک معاشرے کے اوپر ہوتا ہے کہ پھر بندے کو نا ایک ہوس بن جاتی ہے، پھر وہ جائز و ناجائز حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ یاد رکھیں جو بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا دل نرم ہوتا ہے، پیسے سے محبت اس کی کم ہو جاتی ہے، اور جو بندہ سود لینے والا ہو اور صرف جس کا مطمع نظر مال کا حصول ہو، وہ ایک طرح سے معاشرے کے اندر بھیڑیا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کبھی کسی کا احساس نہیں کرے گا، اس کے پیش نظر اپنے اس مقصد مذموم کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جناب وہ پھر غرباء کا خون بھی نچوڑے گا اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوئی بھی غلط کام چھوڑے گا نہیں۔ تو میری تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہمارے لیے مشعل راہ کوئی مکیش امبانی تو نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے جناب کہ دوسرے ممالک کے جو افراد ہوتے ہیں ان سے بڑا اثر قبول کرتے ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ ہمارے لیے اگر آپ پیسے والے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی دولت جو ہے غنا والی، وہ ہمارے لیے ایک ماڈل کی حیثیت ہے۔ آپ مکیش امبانی سے جناب کوئی اثر قبول نہ کریں، آپ نے اس کے نقش قدم پہ اگر چلنا ہے تو پھر جہاں وہ جائے گا وہیں پہ آپ جائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ غیر مسلم سے اگر آپ اثر قبول کرتے ہیں تو کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مشعل راہ ہے۔ اس لیے اسلام کے سپرد، شریعت کے سپرد اپنے تمام معاملات کریں، اسی کے اندر عافیت ہے، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جو کامیابی ہے نا حقیقی، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب آپ اگر کسی کافر کے نقش قدم پہ چلیں تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اور قید خانے کے اندر اپنی مرضی نہیں ہوتی جناب، قید خانے کے اندر اسی کی مرضی ہوتی ہے جس نے قید کیا ہو۔ تو ایک طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور آزمائش دنیا میں بھیجا ہے، اسی کے احکامات کے اوپر عمل کرنے میں عافیت ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس نے جو بھی کمانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، دنیا میں ہی کرنا ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا جی چاہیے۔ مفتی واللہ صاحب، اس طرح سے ہے کہ اس شادی میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں دیکھا گیا کہ اس کی بیوی نیتا امبانی نے کچھ عورتوں کو بلا کر رقص و سرور کی محفلیں بھی کروائیں، اس کا شو کروایا، دکھایا ساری دنیا کو، ہندو کلچر دکھایا گیا اس میں، ان کی اپنی جو ثقافت ہے وہ بھی دکھائی گئی، اپنی تہذیب دکھائی گئی۔ کیا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا اخلاق اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں مسلمان بھی بستے ہیں اور ہندو بھی بستے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی شادی کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو آزادانہ اسٹیج پر گانا بھی اور ڈانس بھی اور نچایا جا رہا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہوتی ہے معاشرے میں؟ دیکھیں اخلاقی طور پر بھی نا کوئی بھی بندہ جو ایک طرح سے غیرت کا مظاہرہ کرنے والا ہو، شرم و حیا والا معاملہ کرنے والا ہو، وہ اپنی خواتین کو اس طرح سر عام جناب رقص کی محافل کے اندر شرکت کروانا، ویسے ہی یہ چیزیں معیوب ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر اگر تھوڑی سی عقل سلیم ہو نا کسی بھی بندے کو، تو بھئی یہ خاتون جو آپ کے نکاح میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، کسی طریقے سے بھی ظاہر ہے عطا تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے نا اس کو، تو اب اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ تو ویسے ہی معیوب ہے۔ اور اپنے ملک کی خواتین کو اور جناب اس کو کہنا کہ یہ ہماری ثقافت ہے، ثقافت بعد میں ہے، شرم و حیا پہلے ہے۔ انسان اور جانور کے اندر ایک جو واضح فرق ہے نا، وہ شرم و حیا والا ہے۔ جو جانور ہے نا، بلکہ بعض جانور بھی اتنے حیا والے ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو اپنی مادائیں ہوتی ہیں نا، ان کو اس طرح سر عام نہیں لے کے آتے، اور انسان ایسا ہے کہ جو پتہ نہیں کس سے اثر قبول کر رہا ہے۔ عورتوں کو آزادانہ حقوق حاصل نہیں ہے کہ مرد کے برابر آ کے کھڑی ہو جائے، اور پھر اس کو مکمل جو معاشرے میں حقوق ملتے ہیں وہ اسے ملنے چاہیے؟ اگر انہوں نے اس طرح سے مردوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اس کو معاشرے میں تو ظاہر ہے اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، تو اجازت ہونی چاہیے اس کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اسلام ہمیں عطا فرمائے نا دین، اور اس دین کے اندر جو فطرت کے مطابق دین ہے، کہ اسلام نے جو حقوق خاتون کو عطا فرمائے ہیں نا، اس سے بڑھ کے حقوق مل نہیں سکتے۔ اگر آپ قدیم معاشرے کے اندر چلے جائیں، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اور اسلام نے خاتون کو کیا حقوق عطا فرمائے۔
اب جب اپنے حقوق حاصل کرنے سے جناب تجاوز کریں گے نا، پھر معاملات خراب ہوں گے۔ شانہ بشانہ گھر کے اندر کھڑا ہونے کا حکم ہے، باہر چوک میں کھڑا کرنا یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ اسلام کہتا ہے خاتون گھر کے اندر شہزادیوں کی طرح رہے، ملکہ کی طرح رہے، خاوند کما کے لائے، یہ گھر کے اندر جناب ایک طرح سے جو بھی خاوند کما کے لاتا ہے اس پر صبر شکر کر کے شہزادیوں کی طرح رہے پردے کے اندر۔ لیکن یورپین ممالک نے عورت کو مرد بنا کے حقوق دیے، انہوں نے عورت کو حقوق نہیں دیے، انہوں نے تو عورت کو گھر سے نکال کر مرد کے برابر کھڑا کر کے اس سے کام لینا شروع کر دیا۔ جو کام مردوں والے تھے وہ خواتین سے لینا شروع کر دیے۔ اصل میں یہ حقوق خواتین کو نہیں، اصل میں یہ عورت کو مرد بنا کے انہوں نے حقوق دیے ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو عورت رکھا ہے، عورت کا تو معنی ہی چھپانے کی چیز ہے۔ جی مفتی صاحب، 8 مارچ عورتوں کی آزادی کا عالمی دن اور ان کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ کیا شریعت ہماری اسی کی اجازت دیتی ہے کہ عورتوں کو اس طرح سے حقوق دیے جائیں، آزادانہ حقوق، کہ وہ مرد کے برابر آ کے کھڑے ہو جائے، یا یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں کماؤں، نوکریاں کروں یا تجارت کروں یا چوکوں پہ کھڑے ہوں تو میری مرضی چلے گی؟ کیا شریعت اسی کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ابھی اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یورپ جو ہے نا، یورپین ممالک، انہوں نے عورت کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے عورت کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھا، انہوں نے عورت کو مرد بنا کر اس کو حقوق دیے ہیں، اور اس کی آڑ کے اندر نا صرف ان کا مقصد بے حیائی پھیلانا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہماری خواتین جو ہیں سر عام جناب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے اور کون کس کی یہ اولاد ہے، اس طرح کے معاملات جیسے وہاں پر ہوتے ہیں نا، ان کا دل ہے کہ بے حیائی مسلمانوں کے اندر بھی پھیلے، اور اس کی آڑ کے اندر میں یہ بات بڑے وثوق سے کہوں گا کہ اسلام نے جو حقوق دے دیے ہیں نا، اس میں اب دن منانے کی تو ضرورت ہی نہیں رہی۔ جائے کہ جناب وہاں پر کیا ہوتا ہے، ہر کام کے لیے نا ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، خواتین کے لیے ایک دن مقرر کر لیا، ماں باپ کے لیے ایک دن مقرر کر لیا، اور اسی دن بس اس معاملے کو سمیٹ کے تو اس کے بعد اپنی من مانی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو ہر دن بیوی کو عطا کیا ہے، اسلام نے ہر دن ماں کو عطا کیا ہے، اسلام نے ہر دن شوہر کو عطا کیا ہے، اور اس کی آڑ کے اندر بے حیائی پھیلانا یہ صرف ان کا مقصد ہے۔ رہی بات یہ کہ کوئی اگر خاتون نعرے لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ بلکہ یہ اس کا جواب ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، اور اس پر مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ تو ہم خود اپنے جسم کے مالک ہیں، نہ ہماری مرضی اس کے اوپر چل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا کیسے، یہ سمجھانے کی وجہ سے آپ نے یہ سمجھانے کی غرض سے یہ ارشاد فرمایا، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے مقام و مرتبے اللہ تعالیٰ نے ازل سے بلند فرما دیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کس بات سے کہ جب میں کوئی ارادہ کرتا تھا نا تو میرے ارادے کے خلاف کام ہوتا تھا، تو مجھے پتہ چل جاتا کہ کوئی ذات ہے کہ جو میرے ارادوں کے اوپر بھی قابض ہے۔ جب ہمارے ارادے اپنے نہیں ہیں تو جسم ہمارا کیسے، مرضی کیسے ہماری؟ یہ نعرے وہ لوگ لگاتے ہیں کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جناب یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے، اور اس پر مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی چلے گی، اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ انسان تو سرکش ہے، انسان تو ایک دائرہ کار سے بھاگتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خود ذرا سوچئے گا معاشرے کے اندر کہ ڈھانپ کے کس چیز کو رکھا جاتا ہے، چھپا کے کس چیز کو رکھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے ڈائمنڈ، ہیرا، سونا، چاندی ایسے ہی کھلے عام رکھ دیا ہو، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ غلاف قیمتی چیز پہ ہوتا ہے نا، پردہ قیمتی چیز پہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے تو اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر غلاف ہے۔ اسی طرح جو مسلمان خواتین ہیں ان کے اوپر حجاب ہوتا ہے، اور اسی کے اندر ان کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ ہے۔ حجاب کی اور بڑی برکتیں ہیں۔ امہات المومنین کو جب یہ حکم ہے حجاب کا تو انہی کے نقش قدم پر چلنے میں عافیت ہے۔ یاد رکھیں جس کے نقش قدم پر چلیں گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے انہی میں سے ہے۔ اپنی مشابہت جو ہے
غیر مسلم کے ساتھ نہ بنائیں جناب، ورنہ پھر حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج میں اپنی ماؤں بہنوں سے ہی مخاطب ہوں کہ ہماری محبتیں، ہماری سنگتیں، ہماری ٹھار جس کو کہتے ہیں، ہمارا سکون کن چیزوں کے اندر ہے؟ اگر تو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، انہی کے ساتھ محبت ہے، تو یقیناً اس حدیث کے پیش نظر انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کسی اور جانب جا رہے ہیں تو سوچئے گا ضرور کہ ہم کس کے نقش قدم پر چل مفتی رہے ہیں۔ صاحب عورت کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے کیا شریعت میں؟ جب شوہر کو شریعت کے اجازت ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، ٹھیک ہے، مرد جیسے مرضی عورت پر اپنی مرضیاں کرے، لیکن عورت کو اجازت کیوں نہیں ملتی؟ اسے اجازت کہیں نہ کہیں گنجائش تو ہوگی نا۔ شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر پردے کی حالت میں اپنے خاوند کے لیے جناب وہ جیسا مرضی معاملہ کرے، مرضی وہاں پر چلے گی نا۔ کہ خاتون کی نا ایک فطرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس فطرت پر پیدا فرمایا ہے نا، یہ چاہتی ہے کہ اس کے تعلقات کسی ایک مرد کے ساتھ ہی، اور اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی نا کچھ خواتین نے یہ سوال کیا کہ حضور مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو خاتون کو بھی ہونی چاہیے، تو آپ نے مسئلہ بڑے سادہ انداز میں سمجھایا۔ آپ نے کہا کوئی لیکوڈ چیز لے کر آؤ، میں پردے میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، کوئی لیکوڈ چیز لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئیں، 4 خواتین تھیں یا جتنی بھی، وہ لے کر آئیں۔ آپ نے کہا اس لیکوڈ چیز کو اس برتن میں ڈال دو، ڈال دیا، مکس ہو گئی۔ فرمایا کہ اپنی اپنی وہ چیز نکال لو۔ کہنے لگی جی اب تو نہیں نکل سکتی۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ مرد 4 شادیاں کرتا ہے تو جو اولاد پیدا ہوگی اس کے لیے نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر ایک خاتون 4 مردوں سے نکاح کر لے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا باپ کون ہوگا یہ بتاؤ۔ تو دیکھیں نا کتنے سادہ انداز کے اندر کتنا ایک اعتراض والا مسئلہ آپ نے سمجھا دیا۔ تو اس لیے اسلام نے جو حقوق عطا فرمائے ہیں نا وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دیکھیں نا زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو زندہ درگور سے آج ہم بچ گئے، اسلام نے ہمیں تحفظ عطا فرمایا، اور ہم اسی تحفظ کے اندر رہیں نا تو اسی میں عافیت ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں خصوصی طور پر ہندوستان پاک و ہند میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کو نوکریاں بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ اگر وہ باپردہ کرے تو اس کی تو شریعت میں گنجائش ہوگی نا۔ اگر تم ضرورت بن جائے نا تو اس کو اجازت ہے، ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر پردے کی حالت میں وہ ملازمت کر سکتی ہے، اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو سر انجام دے سکتی ہے، بس اپنی جو پاک دامنی ہے نا اس کا خیال کرے۔ دیکھیں اسلام کے اندر نا پابندیاں نہیں ہیں اس طرح جس طرح پابندیاں سمجھی جاتی ہیں نا، اسلام تو عین فطرت کے مطابق دین ہے۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا آپ تجارت فرمایا کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اسی طرح امہات المومنین میں سے جناب بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانی بھر کے لاتی باہر سے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مبارک گردن کے اوپر نشان پڑ گیا تھا، وہ مشکیزہ اٹھا اٹھا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ سیدہ آپ کے حوالے سے جب یہ چیز دیکھتا ہوں تو دل بڑا دکھتا ہے، تو آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں میرے سر کے تاج کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو کام کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے ان کی عزت کی حفاظت ہو، ان پر کوئی میلی آنکھ نہ ڈالے، بلکہ ایک تحفظ کے ساتھ۔ اسلام بالکل فطرت کے مطابق دین ہے جناب، اس کے اندر وہ پابندی نہیں جو یورپین ممالک کے اندر، صرف یہ ہے تحفظ اسلام چاہتا ہے۔ دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی خاتون کو کوئی مرد کسی کے حوالے سے ایسی کوئی دل میں خواہش ہو تو وہ پیغام بھیج سکتی ہے، اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے۔ اسلام نے تو اجازت دی ہے، لیکن حیا کے دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ اسلام چاہتا ہے خاتون کی حفاظت ہو، عورت پردے میں رہے بس۔ ہماری اماں تاجرہ تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بزنس کرنے کی بھی اجازت ہے بالکل ایسا ہے شریعت۔ جناب، بزنس کر سکتی ہیں، بس اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اس کے علاوہ اسلام روک نہیں لگاتا اس طرح کی کہ جس طرح آپ کہیں جی اسلام کوئی معاذ اللہ کوئی ظالم دین ہے اور اس کے اندر تو جناب جبر ہی جبر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فرمانے کے ساتھ ساتھ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے،
دین تو نرمی کا پیغام دیتا ہے۔ اب اس تمام بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام خاتون کا تحفظ بھی کرتا ہے، خاتون کی اہمیت کو بھی بیان کرتا ہے، اور اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگاتا کہ جو فطرت کے مطابق نہ ہو، بلکہ ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اور اس کو بتاتا ہے اسلام کہ اے خاتون، تم چونکہ مسلمان ہو اور تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ جی مفتی صاحب، ہم نے دیکھا، ایک آپ نے حدیث بھی سنی ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، تو ہم نے یہاں دیکھا کہ عورتوں کے دوڑ کے مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے شریعت میں گنجائش کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ عورت بھی دوڑ لگا سکتی ہے یا اس کے مقابلے میں شریک ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ زندگی گزار کر ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ اپنی ازواج کے ساتھ تم دوڑ بھی سکتے ہو، اپنی ازواج کے ساتھ تم کھیل کود بھی کر سکتے ہو، لیکن کھیل کود لوگوں کے سامنے کروا نہیں سکتے۔ آپ اگر اپنے کوئی خاتون ہے اپنے خاوند کے ساتھ ایک پردے کے اندر رہ کر دوڑ لگاتی ہے تو دوڑنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن جب کسی اور کی نظر پڑی تو نبی کریم یہ میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ امہات المومنین میں سے کہیں پر تشریف فرما تھیں تو ایک صحابی تشریف لائے جو کہ نابینا تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امہات المومنین سے کہ پردہ فرما لیں، تو یعنی حجاب کر لیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کی نظر پڑے تب اسلام نے روک لگائی ہے، اور جہاں تک ایک حیا کے دائرہ کار کے اندر رہ کر اپنے خاوند کے لیے جو مرضی کرے جناب۔ میدانوں میں جنگی مشقیں جب ہوتی تھیں، عورتیں بھی جاتی مرہم پٹی کے لیے بالکل زخمیوں ایسی کی، حضرت ام تو عطیہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی ورکر صحابیہ تھیں، اور جنگوں کے اندر پانی پلانے کا کام اور اس طرح کے تو جو کام خواتین کے ذمہ ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں پانی پلانا، تو وہ بھی پردے کی حالت میں، تو یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب ہاسپٹلز میں جو عورتیں کام بالکل کرتی ایسا ہیں، ہے، مرہم پٹی خواتین کے کرتی ہیں، علاج جائز؟ معالجہ کے لیے خواتین ہی ڈاکٹر ہونی چاہیے، ان کو ایسی مہارت ہونی چاہیے، کہیں پر مرہم پٹی کرنی ہے، جہاں پر خواتین کے مسائل ہوں گے وہاں پر ان کو حل کرنے کے لیے خواتین ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے اس معاشرے میں چونکہ حیا اب ویسی باقی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اس طرح سے بات۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہوتا ہے اور ایک آپ کا قول ضروری ہوتا ہے۔ اگر آج کے معاملات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اسی جگہ پر موجود ہو کر آپ ان کو دیکھتے تو یقیناً ان سے منع فرماتے، تو اس لیے قول ضروری کے مطابق علماء منع فرماتے ہیں، ورنہ اپنی طرف سے تو ہم کوئی شک نہیں نہ نکالتے شریعت میں۔ جہاں پر گنجائش ہوتی ہے وہاں پر گنجائش دی جاتی ہے، اور جہاں پر شریعت نے گنجائش نہیں دی ہوتی وہاں پر کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پہلے کرتا ہوں، آپ سنیے گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب، میں ضلع جنگ۔ جی مفتی صاحب، یہ جھنگ سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میری والدہ کوئی 15 دن پہلے بیمار ہوئی تھیں، تو رات کا وقت تھا، تو میری 2 بیٹیاں بھی ہیں تو وہ میرے ساتھ ہی سوتی تھیں، تو والدہ بیمار تھیں، میں ہسپتال لے کے جانے ہی لگا تھا، لیکن بیٹیاں ضد کر رہی تھیں تو میں ان کو سلانے میں لگ گیا، تو میری بھی آنکھ لگ گئی۔ پھر رات کو 3 بجے کے قریب میں نے دیکھا کہ والدہ بہت زیادہ بیمار ہے، میں ان کو فوراً ہاسپٹل لے کر گیا، وہاں علاج معالجہ چلتا رہا، لیکن وہ وفات پا گئی۔ جب سے انہوں نے وفات پائی ہے تب سے میں پریشان ہوں کہ شاید میری غفلت کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، ان کو ہاسپٹل نہیں جلدی لے کے نہیں جا سکا، اس غفلت کی وجہ سے شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب وہ پریشانی میرے دل سے نہیں جا رہی، میری زندگی اجیرن ہو گئی، بہت مشکل میں ہوں میں، تو کوئی ایسا حل بتائیں کہ میری وہ پریشانی دور ہو جائے۔ دوسرا ساتھ میں یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتا دیں میری والدہ کو جنت الفردوس مل جائے، ان کی دعائے مغفرت کے لیے کون سا عمل ایسا کروں کہ ان کی مغفرت ہو جائے، ان کے سارے گناہ بھی بخش دیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کے اندر ایک بھائی کے سوال پر اسی طرح کا جواب عرض کیا تھا، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ واضح رہے کہ جب کسی کا وقت آخر آتا ہے جہاں پر اس نے سانسیں دینی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اس کا وقت آخر جب آتا ہے تو وہ بندہ خود بخود وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔
تو آپ کی والدہ صاحبہ کا وقت آخر ہی وہاں پر تھا جہاں انہوں نے سانسیں دینی تھی، اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں نا بہانے ایک طرح سے بنتی ہیں کہ کوئی بہانہ ایسا بن جاتا ہے، بندہ فلاں ہاسپٹل میں چلا گیا، تو غفلت آپ نے جب اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنی والدہ صاحبہ کی خدمت کی، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایسا کوئی گناہ نہیں ہوگا جبکہ آپ کی نیت خالص ہو۔ آپ کی لاپرواہی تو اس میں شامل نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بن گئی، کوئی ایسا بہانہ بن گیا۔ رہی بات یہ کہ آپ اپنی والدہ صاحبہ کے لیے جناب دعائے مغفرت کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو یقینی طور پر اللہم رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، جب آپ یہ الفاظ پڑھیں گے، اپنے والدین کا تذکرہ کریں گے، تو یقیناً ان کے لیے دعائے مغفرت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی بھی چیز بنوا سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب وصال ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ صاحبہ کا اچانک وصال ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کو وقت مل جاتا تو وہ کوئی صدقہ کرتی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا صدقہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی کا صدقہ، کنویں کا صدقہ کرو۔ تو اب وہاں پر ضرورت پانی کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آج اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ کس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، عوام کو ضرورت ہے۔ اگر کسی آپ اگر صاحب استطاعت ہیں، اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی میڈیکل کیمپ لگا دیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو جناب آپ کسی مدرسے کے اندر طلباء کے اوپر خرچ کریں، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہوگا۔ جہاں جہاں ان کی آواز جائے گی، آپ دینی کتابیں لے کر جناب طلباء کو دے سکتے ہیں، طلباء کو کپڑے وغیرہ لے کر دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دینی مدارس جو صحیح معنوں میں دینی مدارس ہیں ان کے اوپر آپ خرچ کریں، یقیناً آپ کی والدہ صاحبہ کو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنے دیگر رشتہ داروں کے اندر دیکھیں کہ کون ایسا مستحق ہے، اس کو آپ کپڑے لے کر دے دیں، کوئی دین کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے، اس کی آپ فیس ادا کر دیں۔ تو اس طرح کے جن چیزوں کی معاشرے کو ضرورت ہو ویسا صدقہ کرنا زیادہ ثواب۔ جی مفتی صاحب، صدقہ جاریہ میں دینی پروگرام کی یا تلاوت کی یا نعت کی کیسٹ وغیرہ تقسیم کرنا اور اسی طرح سی ڈیز تقسیم کرنا، کیا یہ بھی ثواب میں شامل ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جناب۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر کسی دینی پروگرام کو شیئر کر دیتے ہیں تو یہ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ہے، اور اگر آپ نے کوئی غلط چیز شیئر کر دی تو یہ گناہ جاریہ کے اندر آئے گا۔ ہمارے ہاں جناب ایک دوسرے کو بڑی دعوت دی جاتی ہے، کوئی بھی ایسی ویڈیو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ہم اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں نا، تو ہمارا فلاں دوست فلاں عزیز بھی اس سے لطف اندوز ہو۔ تو اگر آپ نے کوئی گانے کی ویڈیو یا کوئی ایسی جناب کوئی فحاشی عریانی پر مبنی ویڈیو شیئر کر دی، جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے گناہ جاریہ بھی ہوگا۔ اور اگر اچھی ویڈیو تھی، آپ نے شیئر کر دی، تلاوت قرآن پاک تھی، مسائل تھے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تو جو بھی دینی پروگرام ہے اگر ان کو شیئر کیا، جہاں جہاں تک لوگ سنتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو کیسٹ لے کر تقسیم کرنا، آج کل تو یہ چیزیں بہت کم ہیں، دینی پروگرام کو شیئر کرنا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کے زمرے میں اگر آئے کسی گا۔ نے سوشل میڈیا پر اس نیت سے شیئر کر دیا اور اس کو 10 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا، تو اس کو 10 لاکھ لوگوں کے ایسا ہی ہے، دیکھنے کا ثواب دیا جائے گا؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ جتنے لوگ سنیں گے، دیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تیرے کہنے سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل گئی تو تیرے لیے یہ دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ہمیں وائس نوٹ ہی میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ مفتی صاحب میرا نام محمد امجد ہے، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، سعودیہ سے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ میری سسٹر پنجاب میں رہتی ہیں، تو ان کی بچی پیدا ہوئی تھی، پھر وہ بیمار تھی، ایڈمٹ بھی رہی ہاسپٹل میں، تو وہ فوت ہو گئی۔ اب وہ بچی خواب میں آتی ہے میری سسٹر کے، اور وہ دودھ مانگ رہی ہے، تو وہ اس کی تعبیر پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اب اس کا کیا حل کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کوئی صدقہ کرنا چاہیے یا کوئی اور مسئلہ ہو شریعت میں، جو بھی ہو تعبیر وغیرہ کے سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ انسان جو کچھ صدمہ ظاہری جو ایک زندگی ہے اس کے اندر دیکھتا ہے نا، وہی چیزیں خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں۔ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے کسی کی اولاد کا پیدا ہونا اور پھر فوت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہنہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اچھا بدل ان کو عطا فرمائے۔ جہاں تک خواب کے اندر نظر آنے کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ اس سے پریشان نہ ہوں۔ جب بھی نیند کو حاصل کرنے لگیں تو باوضو ہو کر سوئیں۔ اگر ایام مخصوصہ گزر چکے ہیں تو پھر باوضو ہو کر سوئیں۔ امید کرتے ہیں کہ ایسے وساوس اور ایسے خواب جو ہیں یہ ان کو نہیں آئیں گے۔ اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں بنتی جناب، صرف وہ ایک ذہن کے اندر جو ایک نقشہ بن چکا ہے نا، وہی چیزیں ان کو خواب کے اندر نظر آتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائیں بستر کو جھاڑ لیں، سنت ہے۔ اسی طرح باوضو ہو کر سوئیں، دائیں کروٹ پر سوئیں اور آیت الکرسی کا ورد کریں۔ اسی طرح معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبارک بستر پر تشریف فرما ہوتے آرام کرنے کے لیے تو آپ کی سنت میں یہ بھی شامل ہے کہ جسم مبارک پر ہاتھ پھیرتے اور معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے جاتے، جسم مبارک پر ہاتھ بھی پھیرتے جاتے۔ اس عمل کو کریں۔ امید کرتے ہیں تمام وہ سننے والے جن کو ڈرونے خواب آتے ہیں اور جن کو جناب ایسے خواب آتے ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر ہی نہیں بنتی، تو وہ تمام لوگ ایسا عمل کر کے سوئیں۔ یقیناً ایسے ڈرونے خواب سے بھی آپ جناب بچ جائیں گے، اور سنتوں پر عمل کرنے میں پھر جناب برکتیں ہی برکتیں ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی، اور آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات واٹس ایپ پر لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے۔ آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔